की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कि न्याजी एक्सप्रेस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस अफसरान जो है वो न्याजी एक्सप्रेस पे आते हैं और यहाँ पे आके जो है गाड़ी को रोक के उसमें से सवारियों का चेक एंड बैलेंस करते हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद एसएचओ साहब खुद आते हैं और आके जो है वो कैश काउंटर में जाते हैं और वहाँ से जो उनके अमला होता है उनको बाहर निकाल देते हैं। और एसएचओ साहब की एक वीडियो भी वायरल देखी जा सकती है सोशल मीडिया पे, जो कि बजाज न्याजी साहब ने खुद बनाई है। अब उस वीडियो में न्याजी साहब कह रहे हैं कि असल में जो है एसएचओ साहब वैसे तो इनकी मंथलियां लगी होती हैं, लेकिन ये हमसे जो एक्स्ट्रा वसूली करना चाहते थे ईद के मामले में, यानी कि हमसे ईद की वसूली करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे आके धावा बोला था। जैसे वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उसके बाद जो है वो एक नई बहस छिड़ जाती है। लोग जो है वो नारेबाजी भी यहाँ पे करते रहे। दूसरे ही दिन डीआईजी साहब का मौकफ सामने आता है जिसमें डीआईजी साहब कह रहे होते हैं कि एक एक आईडी कार्ड पे जो है 10-10 नो टिकट्स दे देते हैं, जिसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो है वहाँ पे पुलिस गई थी। इस वक्त हम न्याजी एक्सप्रेस में मौजूद हैं। बजाज न्याजी साहब से बात करेंगे और उनका मौकफ भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वाकई एसएचओ साहब की जानिब से जो है मंथली का मामला था या एक एक आईडी कार्ड पे जो है ये ज्यादा टिकट्स देने का मामला था, तो सारी हकीकत उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है जी, बड़ा शुक्र। आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। सर सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली जो वीडियो है उसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई एक आईडी कार्ड पे 8-8 लोगों को टिकट्स मिल रही थी? देखिए मैडम, फैमिली जो होती है ना जी, वाइफ किसी की हो, बच्ची हो, उनके आईडी कार्ड हम नहीं लेते, उनका जो कफील होता है उसका लेती हैं। इन्होंने डीआईजी साहब को बिल्कुल गलत ब्रीफ किया है, बिल्कुल गलत ब्रीफ किया है, जिसने भी रिपोर्ट बना कर भेजी है। ये जो टिकट पर एक एंट्री पर उसके साथ वाइफ थी और उसके साथ 5 बच्चे थे, ठीक है जी। ये टिकट इन्होंने मेरे कंडक्टर से पकड़ी है, अंदर घुसे हैं बस के। जब ये बस के अंदर घुसे हैं तो वहाँ पर वो फैमिली इनके ऊपर बड़ी फैमिली ने आगे से मजम्मत की कि तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले, हम कितने बंदे हैं। 5 बच्चे थे, एक वाइफ थी, 7वां वो था। वही उन्होंने पर्ची उठाकर दे दी डीआईजी साहब को। डीआईजी साहब बड़े समझदार बंदे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो उनको बड़ा समझदार समझता हूँ। उनको भी चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, लेकिन ना वन साइडेड डीआईजी साहब ने पर्ची दिखा दी कि मेरा करप्ट एसएचओ ठीक है और एक कारोबार करने वाला बंदा, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाला बंदा, आप उसको झूठा करार दे रही हैं। कम से कम देखें, इंक्वायरी करें। अगर आपके अमले का, आपकी पुलिस का बंदा भी कोई कह दे, करप्ट ना हो, कोई ईमानदार बंदे से पूछें, वो कह दे कि रफील्ला खान ईमानदार है, मैं जुर्म दूंगा, मैं उसका जुर्माना दूंगा। अगर मेरे इधर एडी को गलती हो जाए लड़के से, मैं नहीं कह सकता एक अद्धी को सवारी की, 7 सवारियों की लेडीज बच्चे के अलावा नहीं होती। फिर इन्होंने एक और रिपोर्ट बात की, एक बंदा था उसकी 3 शादियां थी, उसके 12 बच्चे थे, कितने हो गए 15, 16वां वो खुद था जी। अब उसके कफील की हमने बोस ली, एडी ली, उसकी वाइफ और बच्चों की टिकट काट दी। ये आपको पता है मनसेरे वाले ये औरतों के करीब ही नहीं जाने की, 3 शादियां की हैं, उस किसी की जुर्रत है तो हम कैसे लें? हमें तो कोर्ट ही नहीं अलाउड करती। या तो हमें ये लिख कर दे दें कि कानून क्या है, लिख कर दे दें कि आप औरतों को चेक करें, लिख कर दें। एसएचओ साहब आते हैं, कहते हैं ईद का मुझे 5 लाख रुपया दें। मैं कि यार 5 लाख मेरे मैनेजर को, ये डायरेक्ट आपसे बात की? मैनेजर को, मेरे मुलाजिम से जो करता है इनसे डील, उसने कहा जी 5 पूरा हम आपको नहीं दे सकते, आप अड्डों पर बांट लें, जो हमारा होगा हिस्सा अब ले जाइएगा, ईद होती है देते हैं हम लोग खुशी से। उसने 2 मुलाजिम भेज दिए काउंटर में घुस से 5 लाख तो नहीं ना दे सकते, वो तो दुखी होके दे सकता है कोई जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है। वो आकर पुलिस वाले घुस गया बुकिंग ऑफिस में,
میں نے چھوٹی سی ویڈیو لگائی, میں نے کہا جی مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ میری بکنگ میں گھس سکتی ہیں. اس میں صحافیوں کا نام میں نے لیا ہے, وکیلوں کا لیا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں کہ یہ گھس سکتی ہیں. وہ ویڈیو یکدم ہی وائرل ہو جاتی ہے. وہ میری ایک اور آپ سمجھیں کہ غلطی ہو جاتی ہے میرے سے, ایک اور جرم ہو جاتا ہے میرے سے کہ میں وائرل میں مانگتا ہوں ہر بندے سے کہ مجھے مشورہ دیں. وہ مشورہ مجھے اس کے بعد 3.5 گھنٹے بعد ایس ایچ او صاحب آ گئے, اللہ کے حکم سے آ کر انہوں نے دھاوا بول دیا, میرے سارے عملے کو باہر نکال دیا. جو گندی زبان استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے زبان استعمال کی. اور اس کے بعد میں جاتا ہوں, مجھے فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بسیں چلنے نہیں دوں گا, میں روکوں گا. میں نے کہا روکو, اب تم نے روکنی ہے. میں نے کہا میں بھی نیازی کا بچہ ہوں, اب تم نے روکنی ہے. یہ بات کی کنورسیشن ہے جب ایس ایچ او صاحب آئے. ویڈیو میں ہے, ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے, وائرل ہوئی ہوئی ہے ویڈیو. میں نے کہا آپ نے لگانی ہے. پھر وہ غصہ کرتے, ڈرامے کرتے, وہ نہ گاڑی میں بیٹھا نکل گیا. نکلنے کے بعد پھر میرے بھائی کے پاس چلا گیا, جا کر اس کو کہتا ہے جی کہ میں نا بلڈ پریشر کا مریض ہوں, تو مجھے غصہ چڑھ گیا تھا, تو میری جپی ڈلوا دو. میں نے کہا یار یہ سیکو آدمی ہے, اس سے میں کتنی جپیاں ڈالوں گا, یا پھر اس کو پولیس رکھ لیں, ٹھیک ہے جی, یا پھر میں اپنا کاروبار چھوڑ کر 25 سال سے کر رہا ہوں, پھر مجھے کوچ کرنا پڑے گا یا مجھے ڈٹنا پڑے گا. یہ 3 میرے پاس آپشن تھے. میں پھر ڈٹ گیا. جب میں بولا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اتنا سمجھدار ڈی آئی جی لاہور ہیں, ان کو جس بندے نے رپورٹ دیا نا اس کی بھی انکوائری لگائیں, مجھے بھی بٹھائیں, ایس ایچ او کو بھی بلائیں, ڈی ایس پی کو بھی بلائیں, اس علاقے کے کسی شریف آدمی کو بلا کر پوچھیں کہ یہ آدمی راشی نہیں ہے. اگر منتھلیاں وغیرہ تو لگی ہوتی ہیں جی, منتھلیاں تو ان کی لگی ہوتی ہیں, صاحب کو بھی پتہ ہے منتھلیاں لگی ہیں, مجبوری ہوتی ہے ہماری, اپنی عزت بچانے کے لیے دیتی ہیں. بیسری یہ منتھلی نہیں ہوتی. اس کو دیکھا جائے کیسے کراچی میں کسی دور میں پرچی چلتی تھی نا, ادھر وہ پرچی سسٹم اس جیسے, ساری پولیس کا نہیں کہہ رہا, اس جیسے ایس ایچ او یا اس جیسے اس کا جو نیا ڈی ایس پی آیا ہے, اس جیسے لوگ وہی پرچی والا کام کر رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ یار آپ نے لینی بھی ہے تو پیار سے لیں. اب آپ دھاوا بول کر پھر مجھ سے ڈیمانڈ کریں, تو میں نے کہا میں بھائی اب ڈٹ گیا ہوں, میں نے پیسے آپ کو کوئی نہیں دینے, صرف اتنا ایشو ہے. مطلب آپ نے عیدی دینے سے صاف انکار کر دیا. عیدی دینے سے اصل مسئلہ ہی عیدی کا ہے, اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی تک کوئی پیچ اپ وغیرہ پارٹیز جو ہیں درمیان میں آ رہی ہیں پیچ اپ کے لیے؟ بہت پیچ اپ کے لیے رات کو دوست آئے تھے کہ یار بیٹھ جائیں, ہمارا بھائی ہے. میں نے کہا اچھا صبح میں آتا ہوں کرتا ہوں. میں صبح اٹھ کر لڑکے کو فون کرتا ہوں تو پھر اڈے پر وہ راؤنڈ لگا رہا ہے عورتوں سے شناختی کارڈ. ایس ایچ او صاحب ٹھیک ہے, اس کی میں ویڈیو نکلوا رہا ہوں, وہ لڑکا میرا ویڈیو والا گیا ہوا آتا ہے, اس سے میں نکلوا رہا ہوں. کہیں کوئی مخالفت کا چکر تو نہیں؟ سر مخالفت میری تو کوئی نہیں ہے. اب ڈی آئی جی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ اس کو لگے مہینہ ہو گئے. میں آپ کے ریفرنس سے ڈی آئی جی صاحب کو, فیصل کامران صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کو یہاں لگے 3 سال ہو گئے. نواں کوٹ شیرے کوٹ کے ایریے, دونوں کے ایریے میں نیازی ایکسپریس آتا ہے, کیونکہ ایک سائڈ پر ہماری ورکشاپ ہے, ایک سائڈ پر ہمارا اڈا ہے. ہم دونوں کی حدود ہمیں ٹچ کرتی ہے. پتہ نہیں ڈی آئی جی صاحب کو کس نے کہہ دیا کہ یہ مہینے سے شیرے کوٹ میں لگا, یہ ابھی بھی نویں کوٹ میں ہی لگا ہوا ہے, کیونکہ نویں کوٹ کا علاقہ اس کا بالکل باؤنڈری کٹھی ہے.
آگے راوی آ جاتا ہے، پھر نیا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. یہ 2 تھانوں کی باؤنڈری کے ساتھ شیرے کوٹ اور نویں کوٹ کی جو باؤنڈری ہے نا، یہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. سر منتھلی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی ہے، منتھلیاں جو بھی ہے بتا ہو رہی کہہ لے، منتھلی کہہ رہے. ہماری پنجاب پولیس کیسی ہے، ہم ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، لیکن تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، دونوں جانب کے موقف آپ کے سامنے ہے، تو وہ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں. اور اس کے علاوہ بتائیں کہ منتھلیاں تو ان کی طے ہوتی ہیں، پھر معاملہ کیا تھا؟ معاملہ سمجھ سے بالا تھا. سب معاملہ یہ تھا کہ منتھلی اگر کتنی بھی طے ہوتی ہے، اس نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا میں نے 5 لاکھ آپ کو نہیں دے سکتا، جو میرا حصہ بنے گا میں آپ کو دے دوں گا عید کا. میرے لڑکے نے اس کو کہا. وہاں سے کام خراب ہوا اصل، پھر ویڈیو سے خراب ہوا، پھر وہ خود آیا، اس نے میرے لڑکوں سے موبائل کھینچے. میں نے جو نعرے لگا رہے تھے وہ کیا چکر تھا کہ نیازی صاحب نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، پولیس مرد آباد کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او مرد آباد کہہ رہے ہیں، وہ سارا کیا معاملہ تھا؟ میڈم انشاءاللہ تعالی جب میں بندے اکٹھے کروں گا نا، یہ سب دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آتے ہیں ادھر. اس دن صرف مسافر تھے، مسافروں نے یہ زیادتی کر رہا تھا، اس کے خلاف مذمت کی. اس میں بھی جذبات میں آیا، پھر میں نے بھی نعرے مروائے، لیکن ساتھ میرے مسافر کھڑے تھے. دیکھو انہوں نے ٹکٹ خریدی ہے، کسی کے پیسے اندر پڑے ہیں، کسی کے لائن میں کھڑا ہے، اور آپ آ کر ادھر گندیاں گالیاں نکال کر ملازموں کو اندر سے، وہاں عورتیں بھی کھڑی ہیں. اس نے اس دن جو حرکت کی ہے وہ ایک بدماش ضرور کر سکتے ہیں، ایک پولیس افسر نہیں کر سکتا. ویسے ایس او پیز سر ہوتے کیا ہیں؟ کوئی بھی سواری جب اس کو ٹکٹس دی جاتی ہیں سواریوں کو، تو کیا ایس او پیز ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس میں، اب دیکھیں نا کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں کرمنل ہوتی ہیں، تو ان کے تو آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کیے جاتے. سر دیکھیں، فیملی کا پتہ چل جاتا ہے یہ فیملی ہے. ایک شور کا کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ اس کی بیگم ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں کارڈ نہیں دیتا، تو ادھر ہم کیا کریں؟ اس کی عورت گھریلو عورت ہے، وہ جرائم پیشہ ہوگی. پھر ڈی کلاس سٹینڈ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آئی پی سسٹم ہمارے پاس، وہ ہوٹل والا سسٹم لگا ہوا ہے. تو یہاں پر جرائم پیشہ بندہ آتا ہی نہیں ہے. اچھا ویسے میں نے جرائم دیکھا ہے، پیشہ بندہ پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ آپ نے یہاں سے سیدھا جانا شیرے کوٹ چوک میں، وہ ویڈیو بنانی ہے آپ نے کلپ. جرائم پیشہ بندے کے لیے وہ اڈا انہوں نے علیحدہ بنایا ہوا ہے کہ اشتیاری شیرے کوٹ چوک سے جائیں گے. کہاں سے جائیں گے جی؟ شیرے کوٹ چوک سے جائیں گے. اشتیاری کے ادھر کوئی کام نہیں ہے بوس. یہ میڈم آپ کو میں جینوئن بات بتا رہا ہوں. ایسے ہی اگر چیک اینڈ بیلنس کی بات کریں تو جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسپیسیفک لوگوں کو کہا جاتا ہے آئی ڈی کارڈ دے دیں، آئی ڈی کارڈ دے دیں، تو کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا کوئی؟ سر یہ کسی کے آئی ڈی کارڈ اڈے میں چیک نہیں کر سکتے. ایک ایپ بنی ہوئی ہے، ہم شناختی کارڈ درج کرتے ہیں تو ان کے پاس رپورٹ چلی جاتی ہے کہ اس بندے پر کوئی پرچہ ہے، جی ریکرمنٹ ریکارڈ ہے. وہ آتے ہیں بندے کو لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد 5,000 روپیہ لے کے چھوڑ بھی جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد. دیکھیں نا، جو بندے کو پتہ ہو کہ میرے اوپر پرچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کر شناختی کارڈ کسی کو کہے گا کہ درج کرو؟ عقل کی بات ہے نا، سینس کی بات ہے. وہ شیرے کوٹ چوک سے بیٹھے گا جہاں پر چیکنگ ہی کوئی نہیں ہے. کس کو پاس کوئی اور لوکل ٹرانسپورٹ، لوکل نہیں، نون اے سی کرے گا. اے سیوں والے بٹھاتی ہیں. ہماری بسوں میں سواری کام ہو تو ہماری بھی بٹھاتی ہیں چونک میں. ادھر تو کوئی چیکنگ نہیں ہے. آگے موٹر وے چونک میں ضرور موٹر وے والے چیک کرتے ہیں ایک رسید. تو اب رفیع اللہ خان کو صرف اشتہاری اور دہشت گرد میرے اڈے میں نظر آ رہی ہیں. اب ایک انٹرویو میں کہتے ہیں جی سپنگنگ بھی ہوتی ہے ادھر. یار سپنگنگ ہوتی ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہوتی ہے، میں وہاں سے پیسے پکڑوں. اور ایسے جی 3 سال بعد ان کو خیال آیا کہ ادھر سپنگنگ کا سامان آیا تو بھائی مجھے دکھاؤ، میں پکڑوں اس کو، میں اپنا حصہ لوں ان سے. سر آئی جی صاحب سے
کیا آپ کی اپیل ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اس سارے کیس میں. آئی جی صاحب سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بزنس مین ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی قسم کی وائلیشن آپ نے پہلے کی ہوگی، نہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی. تو آئی جی صاحب سے ہمارے چینل کے توسط سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ بوس میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے، اس کی انکوائری کرائی جائے. میں سارے ثبوت دیتا ہوں. مجھے اگر یہ کہیں گے ذاتی ثبوت وہ بھی دوں گا، انٹریوں کا بھی ثبوت دوں گا. اگر میں جرم وار ہوں تو ادھر ہی پرچہ دے کر مجھے ریسٹ کریں. اگر یہ جرم وار ہے پھر ادھر اس کو ادھر ریسٹ کریں. یہ نہیں پیشی پر پیشی ڈالیں، انکوائری پر انکوائری ڈالیں، پھر وہ کام نہ کریں. میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ بٹھائیں، جو قصوروار ہیں اس کو اندر کریں. اگر اس سے ایریے کے ڈی ایس پی نے غلط رپورٹ بھیجی ہے تو اس کو بھی ریسٹ کریں کہ ایک اعلیٰ افسر کو آپ گمراہ کر رہی ہیں. میں کروڑوں روپے ٹیکس دیتا ہوں، کروڑوں روپے ٹیکس دیتا ہوں، مجھے انہوں نے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں 25 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، 25 سال سے کسی ایس ایچ او کے ساتھ ہماری یہاں پر کبھی نہ ایس ایچ او صاحب آئے ہیں. اگر کوئی آئے بھی ہیں، دھاوا بولا ہے اور آئے بھی ہیں تو باہر روڈ کے اوپر جب سیکیورٹی دہشت گردی ہوتی تھی سیکیورٹی کے لیے گیٹ شیٹ لگوائے تھے. اس کے علاوہ میں نے ایس ایچ او کو نہیں دیکھا کہ اڈے پر آ کر دھاوا بولے یا گھومے. میں ایس ایچ او کی بات کر رہا ہوں. تو یہ واحد ایس ایچ او آیا ہے میری زندگی میں 25 سال بعد جس نے مجھے بھی ٹھوس پہنچائی ہے. میرے اندر کا ایک نیازی کو جگایا ہے، غیرت کو جگایا ہے کہ یار 25 سال ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں، رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، اس کی بھی کر رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، شیرا کوٹ نواں کوٹ جوائنٹ تھانہ ہم دونوں کے ایریے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو دونوں کے ایریے میں آتے ہیں تو اس کی انکوائری کیوں نہیں بٹھاتے؟ ون سائیڈڈ آپ انٹرویو دے ہی جا رہے ہیں. ون سائیڈڈ موقف جو ہے وہ صحافی نے انٹرویو لیا وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی مالا محلے دار ہے، وہ بھی پتہ نہیں اس نے کیا بے وقوفی کی ہے. میں تو اس پر بڑا حیران ہوں کہ وہ سمجھدار سا آدمی ہے تو وہ آگے سے بے وقوفیاں کر رہا ہے. اس کو نہیں پتہ کہ نواں کوڈ یہ 3 سال رہا ہے. نویں کوڈ شیرے کوڈ ایس ایچ او میں فرق نہیں ہوتا. یہ آتا ہے نا جگو مگے سے، کانے سے، پھر وہ جی ادھر سے ہم نے ٹرانسفر کیا. یہ تو ادھر سے اٹھا کر ایک سیکو پاگل آدمی نہیں ہوتا، ایک سیل سے اٹھا کر دوسرے سیل میں ڈال دیا انہوں نے. فرق اتنا پڑا میڈم. آپ کی بھی اپیل ہے اور ہماری بھی اپیل ہے کہ واقعی یک طرفہ جو ہے بات ہے نا وہ اس کا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون غلط ہے اور کون درست ہے. آئی جی صاحب کا بھی ایک موقف سامنے آیا اور نیازی صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے آیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی صاحب سے اپیل ہے کہ اس کیس کی جو ہے وہ صاف شفاف انویسٹیگیشن کی جائے اور پتہ چلے کہ آخر واقعی پولیس افسران جو ہے وہ وردی کی آڑ میں کچھ کرتے ہیں یا نیازی صاحب بھی قصوروار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. مہربانی، تھینک یو جی.